अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं हुराना अदीब इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। नाज़रीन, बकौल शायर, फ़िज़ा नहीं है अभी खुल के बात करने की, बदल रहे हैं ज़माना को हम इशारों से। तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक में एक नारा बहुत मशहूर हुआ था कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। इस नारे को ताकत उस वक्त मिली जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जोश और जज्बे के साथ इस नारे को दोहराया। आवाज़ की गूंज इतनी रखी गई कि ऐवानों तक बआसानी पहुंच जाए। लेकिन नारे को तक़वियत उस वक्त मिली जब तहरीक के जलसों में एक डीजे इसे बार बार प्ले करता था। वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ का खिताब रखवा कर यही नारा प्ले करता था कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। फिर क्या था कि वो नारा मकबूल हो गया और वो डीजे उन दिनों पकड़ा गया, और सबसे बड़ी वजह उसकी गिरफ्तारी की यही नारा प्ले करना था कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। फिर वो पीटीआई की शान भी बना और स्टेज पर बुलाकर उसे भरपूर दाद भी मिली। मिलती भी क्यों ना, वो बार बार जो प्ले करता था कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। फिर यूं हुआ कि तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई, हुकूमत में आई, तब्दीली सरकार तश्कील पाने लगी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक जुमला तमाम हेडलाइंस का आगाज़ बनने लगा, और वो था तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। इमरान खान वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। फिर वो दिन भी आया जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बतौर वज़ीर आज़म हलफ उठाया। ऐसा दिन जब पीटीआई से मुंसलिक हर शख्स ने एक बार ज़रूर ये नारा दोहराया कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। फिर वक्त गुजरा, वज़ीर आज़म की सियासी जद्दोजहद का दिन मनाया गया। उस दिन वज़ीर आज़म आबदीदा भी हुए, लेकिन उस दिन यही नारा तकरीब की जीनत बना कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। आज वक्त बदल चुका है, इसलिए आजकल अपोजिशन इत्तेहाद तब्दीली सरकार को तब्दील करने में लगा हुआ है, जो इस बात की गमबाजी करता है कि इमरान खान का ये नारा बिल्कुल सच है कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। लेकिन पीडीएम का लाहौर में जलसा होने वाला है। आज फिर डीजे भट्ट गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभी उन्होंने कोई ऐसा नारा नहीं लगवाया कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। उन्हें ज़मानत भी मिल गई। पुलिस ने उनके साथ क्या सलूक किया उस पर बार बार ये नारा प्ले करने वाले डीजे भट्ट के तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है क्या कहते नज़र आए, वो भी शायद उसी नारे के ही आफ्टर शॉक्स हैं जो उस वक्त हिज़्ब इक़्तिदार के लिए ज़लज़ले की हैसियत रखता था कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। ज़मानत पर रहा होते ही डीजे भट्ट ने कहा कि जब पहले गिरफ्तार किया गया तशद्दुद उस वक्त भी हुआ, लेकिन इस बार साथ में गालियां भी दी गईं और घसीटा भी गया। फिर ये तो कहना बनता है कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, वरना सिर्फ तशद्दुद होता। डीजे भट्ट की रिलीज़ की गई वीडियो में वो पुलिस अफसर के सामने ये दुहाई दे रहे हैं कि वर्दी पहनकर वर्दी का एहतराम तो करें सर। शायद वो ये कहना चाहते थे कि क्या ये वही दौर इक़्तिदार है जिसके लिए मैं बार बार प्ले करता था कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। मैं तो बस दो जुमले कहूँगा। पहले तो ये कि जैसे सियासतदानों के लिए गिरफ्तारियाँ तुर्रा इम्तियाज़ हुआ करती थी, कहीं ऐसा ना हो कि किसी भी डीजे की मकबूलियत की सनद भी गिरफ्तारी ही करार पाए। और दूसरी बात ये कि लम्हे ताक़ुब किया करते हैं, पर डीजे भट्ट के लिए बेख्तियार ये अल्फाज कहना पड़ते हैं कि अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, फ़र्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूँ। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तज़ियों का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं पहले अपने मेहमान शख्सियात की जानब जाऊँगा। मेरे साथ दो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं और एक शख्सियत यहाँ पे स्टूडियो में है जिनका ताल्लुक शोबा वकालत से है, लेकिन सियासत से भी बड़ी हौनो रखते हैं। हालात हाज़रा पे बड़ा गहरा उनका तजिया होता है। मेरे साथ मौजूद हैं तजिया कार मोहतरम जनाब राजा नज़ीर एडवोकेट साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम। राना साहब कैसे हैं? दुआएं हैं, मोहब्बतें आपकी, शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अलॉट। मैं दूसरी शख्सियत का भी तारुफ करा दूँ। उनका ताल्लुक शोबा सहाफ़त से है और एक तवील अरसे से शोबे से मुंसलिक हैं और तजर्बे की ये तवारत भी अच्छी खासी कहानियों पर मबनी है। मेरे साथ मौजूद हैं वाशिंगटन से सहाफ़ी और तजिया कार मोहतरम जनाब फैज़ रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम फैज़ सर। वालेकुम सलाम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और आपका बहुत शुक्रिया हमारे राजा साहब के लिए भी थैंक यू। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अखबारात की जानब। सबसे पहली खबर जो अखबारात की जीनत बनी, लीडिंग स्टोरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि PDM का जलसा होने वाला लाहौर में और अच्छी खासी गहमा गहमी है लाहौर में और एक दावती मुहिम चल रही है जिसको लीड कर रही हैं मरियम नवाज़। और कल भी उन्होंने वही मुजाहरा किया, पहले भी वो मीटिंग कॉर्नर मीटिंग्स कर रही थी और कल के जो उनके खिताबात थे उनमें से जो ख़ास बातें जो लीडिंग वो हैं हेडलाइंस बनती हैं, तब्दीली सरकार तैयारी पकड़े, ये कह रही हैं मरियम नवाज़। और साथ में कहती हैं कि नवाज़ शरीफ NRO नहीं देंगे किसी भी सूरत। अब ये NRO कौन कौन किस किस को दे सकता है ये एक अलग बहस है, लेकिन पहले इमरान खान कहते थे, अब मरियम नवाज़ कह रही हैं कि नवाज़ शरीफ NRO नहीं देंगे। 13 दिसंबर को हुकूमत की गिरती दीवार को आखिरी धक्का लगेगा। राय साहब जानना मुझे यही है कि 13 दिसंबर और जलसा हो रहा है लाहौर में PDM का, कैसे देख रहे हैं? राना साहब देखें, किसी भी जमहूरी सिस्टम के अंदर जो एहतजाज है, प्रोटेस्ट है, राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, वो एक फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जिसको आपका आइन, आपके कानून उसको प्रोटेक्शन देते हैं। और इसको सर्टन पैरामीटर्स के अंदर अगर ये एहतजाज है तो इसको कोई भी ना रोक सकता है और ना आज तक किसी ने रोका है। और मैं समझता हूँ कि ये PDM का जो एहतजाज है, जो कराची से होता हुआ, पेशावर से होता हुआ, मुल्तान से होता हुआ दरअसल इस्लामाबाद बढ़ रहा है और इसका जो लास्ट पड़ाव है इस वक्त लाहौर में है। लाहौर चूँकि पंजाब का कैपिटल है और आपको पता है कि लाहौर की कितनी अहमियत है और कितना बड़ा शहर है, और फिर PDM की जमातों का गढ़ है, स्पेशली नून लीग का गढ़ समझा जाता है। तो इस जो जलसे की है बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ रही है और इसकी अहमियत एक इस तरह भी बढ़ रही है कि उस जलसे से पहले मरियम नवाज़ साहिबा ने अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी है। तो ये एक मज़ीद एक्टिवेशन है उसी जलसे के सिलसिले में कि अपोजिशन की दिगर जमातें भी आवाम से कांटेक्ट कर रही हैं और मरियम नवाज़ साहिबा ने तो प्रैक्टिकली आवाम के सामने और गलियों कोचों रोड्स पे आना शुरू कर दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जारी है राजा साहब, आपको क्या लगता है जो बयान दिए जा रहे हैं कि जी वो जो तब्दीली सरकार है तैयारी पकड़ ले, NRO नहीं देंगे, और साथ में वाज़े तौर पे कि जी 13 दिसंबर का जो जलसा है वो अच्छा खासा आखिरी यानी धक्का लगेगा PTI को या हुकूमत को? जी राना साहब देखें, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, जमहूरी हुकूमत होती है, वो चूँकि अवाम की वोटों के ज़रिए होती है, तो अवाम अगर कसीर तादाद में बाहर आते हैं तो वो उसके लिए मानी रखते हैं। और जो जो ये प्रोटेस्ट चाहे लाहौर में गैदरिंग बड़ी होती है या वहाँ से लॉन्ग मार्च की सूरत में इस्लामाबाद की तरफ बढ़ता है, तो इसका बेशक खान साहब कुछ भी कहें कि हम पे प्रेशर नहीं है, ऐसे जलसों से कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिकली इसका असर होगा। और अगर ये गैदरिंग कसीर तादाद में हो जाती है तो ये अच्छी खासी परेशानी का बायस बनेगी गवर्नमेंट के लिए। और आपने देखा कि मुल्तान के जलसे में गवर्नमेंट इसी वजह से स्टेप बैक हुई। अब देखें, कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट पब्लिक गैदरिंग में किसी क्लैश को अफोर्ड नहीं कर सकती, वो तो वैसे भी शायद नहीं कर सकती। लेकिन मैं जुमला अगर मैं थोड़ा सा उलट कर दूं, जिस तरह आपने ये जुमला बोला है कि जी अगर गैदरिंग हो गई तो हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकेगी तो या परेशानी का बायस बन जाएगा, तो अगर ना हुई तो अगर थोड़ा सा देखें जो पस मंज़र PDM का जिस तरीके से मोमेंटम बन रहा है और फिर जिस तरह के मारूजी हालात हैं हमारे मुल्क के, महंगाई, बेरोज़गारी, एक एक अदारे से 4-4, 5-5 हज़ार मुलाजमीन को निकालना, पेट्रोल की कीमतें, दिगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो कीमतें वो जिस तरह राइज़ हो रही हैं, तो वो देखें कि किसानों के साथ जो कुछ हो रहा है, तो ये सारे लगता है कि
یہ جو گیدرنگ ہے جی یہ اچھی خاصی پریشانی کا باعث بنے گی، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ ٹیبل ٹاک کو آل دو کہ رول آؤٹ تو نہیں کر رہے، لیکن انہیں آن بورڈ لینا چاہیے اپوزیشن کو. یہ جسٹ این آر او کے ایک دوسرے کو تانے نہیں لگانے چاہیے. صحیح. چلے میں فیض سر سے بات کرتا ہوں. فیض سر، یہ جملہ آخر میں انہوں نے بول دیا ہے راجہ صاحب نے این آر او، کیونکہ اب مریم نواز کہتی ہیں کہ نواز شریف این آر او نہیں دیں گے. اس سے پہلے ہم نے عمران خان کے ان سے یہ سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں این آر او نہیں دوں گا، اور وہ تو بار بار یہ کہتے ہیں. اب یہ مجھے جاننا ہے کہ این آر او نہ دینا کیا اس لفظ میں اٹریکشن ہے یا کوئی حقیقت بھی ہے؟ اور دوسرا، پی ڈی ایم کا جلسہ 13 دسمبر کو ہو رہا ہے اور کارنر میٹنگ جاری ہیں اور اچھی خاصی عوام ان میں آ رہی ہے، اور واضح طور پہ جو کہا جا رہا ہے مریم نواز کی جانب سے کہ جی اب تبدیلی سرکار جو ہے تیاری کر لے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ تھینک یو رانا صاحب. دیکھیے جو این آر او کا لفظ، جو ایک ایکسپریشن یا جو ایک ٹرمینالوجی بن گئی، جیسے ہم کہیں سوڈا پینے جاتے تو کہتے ہیں کوک پینا ہے، چاہے آپ پیپسی پئیں یا کوئی اور مشروب پئیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم کوک پینا ہے. تو حالانکہ وہ کوک نہیں ہوتا، ہم کچھ اور پی رہے ہوتے ہیں. لیکن این آر او کا جو وہ انہوں نے جو ایک ایکسپریشن بنایا ہے، تو اس کی دیکھیے اس کا جو ایک اہم پہلو تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی سیڈ کمنٹری ہے اس دور پر، مشرف صاحب کے اس دور پر، جس میں کہ یہ تمام کے تمام اس وقت لوگ جو شور مچا رہے ہیں، اور اس میں سے کچھ لوگ جو حکومت میں بھی شامل ہیں، ایک عظیم اکثریت اس وقت حکومت میں بھی شامل ہے، اور اپوزیشن کی بھی بہت ایک عظیم اکثریت میں وہ لوگ ہیں جو واقعتاً اس این آر او سے بہت بڑا فائدہ اٹھا چکے ہیں، جسے ہم نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس کہتے تھے، اور جو مشرف صاحب نے اپنی مجبوری کے تحت کیا تھا. تو ایک تو یہ جو ان کا گناہ کبیرہ تھا اس کی بار بار یاد دہانی کرائی جاتی ہے لوگوں کو، اور یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ اصل میں این آر او تھا کیا، اور اس کے جو اصل بینیفیشریز تھے وہ کون تھے. آپ تو گناہ کبیرہ کہہ رہے ہیں، اب تو وہ ہر دل عزیز جملے ہیں، یہ لفظ ہیں. جی ہاں، وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ صرف ایک تھوڑا سا اپنا آر پار، تھوڑا سا ایک آگے پیچھے اوپر نیچے تھوڑی سی نظریں دوڑا لیں، تو کئی چہرے، خود ان کے اپنے چہرے اس میں اس این آر او سے مستفید ہو چکے ہیں بہت زیادہ. تو یہ کہنا ہے کہ اب صرف اس کو ایک سیاسی نعرے کے طور پر اس طرح سے استعمال کرنا، ایک ایسے نعرے کے طور پر جس کو آپ نے خود ایک بہت ایک بدنام زمانہ جو ظاہر آرڈیننس تھا اور جس کے آپ بینیفیشری تھے، آج آپ اس کو ایک اپنے مخالفین کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور دیکھیے اس سے ایک محاورہ ایک اور استعمال کیا جاتا ہے، خود ہی گانا اور خود ہی بجانا. نہ کوئی کسی سے کچھ مانگ رہا ہے فی الحال، اور نہ کوئی کسی کو کچھ دینے کی پوزیشن میں ہے. لیکن اگین عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے دونوں پارٹیاں، چاہے وہ حکومتی ارکان ہوں یا چاہے اپوزیشن کو، اب اپوزیشن کی طرف سے بھی آنا شروع ہو گیا کہ ہم این آر او نہیں دیں گے. تو وہ ایک مقصد صرف یہ ہے ان کو ظاہر بتانا یہ کہ اگر عمران خان صاحب کا بھی وہی حشر ہوا جو کہ دوسرے حکمرانوں کا ہوتا آیا ہے ہمارے ملک عزیز میں، تو ان کو کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی. یہ ایک کھلا میسج ہے، اور نہ صرف عمران خان صاحب کو بلکہ ان کے جو آس پاس کے لوگ ہیں. لیکن اس میں میں نہیں سمجھتا کہ حالات اس نہج پر پہنچ پائیں گے. اور اس وقت جو جیسے آپ نے راجہ صاحب نے بجا فرمایا کہ پریشر تو ضرور بڑھے گا حکومت پر، لیکن رانا صاحب اس سے پہلے بھی ہم یہ چیز ڈسکس کرتے آئے ہیں کہ ابھی دلی دور ہے، ابھی ہنوز دلی دورست جسے کہتے ہیں، کہ ابھی وہاں تک بات نہیں پہنچی ہے. ابھی بیچ کی بہت سی باتیں ہیں، استعفے کی جو باتیں چل رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ استعفیٰ دے دیا جائے گا. 2-4 استعفے آ بھی گئے، لیکن خود آپ کی جو رپورٹس ہیں آپ کے چینل کی وہ یہی ہیں کہ ابھی خود مسلم لیگ نون میں اس معاملے پر بڑا زبردست اختلاف رائے پایا جاتا ہے، اور بہت سے ارکان اسمبلی ایسے ہیں جو اس ایکسٹریم پر جانے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کے کروڑوں اربوں روپے لگے ہوئے ہیں، ان کو وہ اربوں اور کروڑوں روپے ریکور کرنے ہیں ان سیاستدانوں کو. فیصل مجھے تو آپ کا وہ جملہ بھی بڑا گہرا یاد ہے کہ ہنڈیا بیچ چوراہے پھوٹے گی. آپ بار بار مجھے یاد دلاتے ہیں وہ. میں آپ کو یاد نہیں دلاتا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ وقت کتنا دور ہے. اچھا دیکھیے، وہ ہنڈیا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی ایک گروپ کی ٹوٹے، وہ سب کی ٹوٹ سکتی ہے نا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. بالکل، یہ نہیں، لیکن ٹوٹے گی تو وہ ہنڈیا چاہے ایک ہی نکلے ٹوٹنا شروع تو ہو جائے گی. ہاں مطلب اس کو اس ہنڈیا کا تعلق جو ہے وہ اگر فرض کیجئے ان اپوزیشن میں حکومت میں کھینچا تانی ہو اس ہنڈیا پہ، تو ظاہر ہے کہ دیکھیے یہ بڑی معنی خیز بات ہے. آپ نے جو سوال کیا وہ بڑا، اور اس کا میں بہت معنی خیز جواب دے رہا ہوں کہ وہ ہنڈیا ایسا سے چوراہے پہ پھوٹے گی اور ٹوٹے گی کہ کسی کے بھی ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. اور وہ جسے ایک بری بات ہے کہ وہ آپ لوگ لڑتے ہیں لیکن کوئی اور ہڈی جو ہے کوئی اور لے کے دوڑ لگا لیتا ہے.
تو یہ ہماری تاریخ میں ہوا ہے، یعنی یہ جو آج جو بھی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن مجھے دیکھیے افسوس، اب میں آپ کو ایک دوسری بات جو کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے ایک تھوڑا سا ایک منٹ دیجیے. دیکھیے یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں، اور آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اپنے مختلف پروگرامز میں ففتھ جنریشن کے حوالے سے بات کی تھی، ٹھیک ہے، اور میں نے اس پہ تھوڑی سی تنقید کی تھی کہ ففتھ جنریشن وار ہم کو بتایا جائے کہ وہ ہے کیا. لیکن اب دیکھیے، اب جب کہ یہ بات سامنے آئی ہے، باقاعدہ ایک غیر جانبدار ادارے نے، ایک یورو انفو لیب نے باقاعدہ ایک تحقیق کر کے پوری ایک رپورٹ دی، بی بی سی نے اس کو اٹھایا، امریکہ کے اخبارات نے اس کو اٹھایا، اور اس میں باقاعدہ پن پوائنٹ کر کے بتایا گیا ہے کہ کس طرح بھارت پچھلے 15 سال سے ایک ایسا بے بنیاد اس نے پروپیگنڈا مشین بنائی ہوئی ہے، جس کے ٹینٹیکلز، جس کے جو تانے بانے اور جس کے جو ہاتھ پیر ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اور انہوں نے یہ پاکستان کے خلاف پورا نیٹ ورک بنایا. میں آپ کے ناظرین کو چھوٹی سی موٹی موٹی باتیں اس لیے بتانا چاہتا ہوں تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ اور مجھے افسوس یہ ہے کہ پاکستان میں وہ لوگ جو ففتھ جنریشن وار کی بات کرتے آئے ہیں، وہ کیوں نہیں اس کو اٹھا رہے، کیوں نہیں بتا رہے کہ ہاں دیکھیے ہم نے آپ کو یہ بات کی تھی. ٹھیک ہے، میں ابھی بھی اس کو ففتھ جنریشن وار نہیں کہتا، لیکن یہ جو پروپیگنڈا وار ہے، عجیب و غریب بات ہوئی. آپ دیکھیے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے وہ جو بڑے بڑے ایمبیسڈرز جو نام ہیں، جو یورپین یونین کے پریزیڈنٹ تھے شولٹز صاحب، وہ جو کہ استعفیٰ دے چکے ہیں آج سے 2 سال پہلے، ان کے ناموں کو جعلی طور پر استعمال کیا. ایک ایسے ڈپلومیٹ جو آج سے یعنی 14 سال پہلے انتقال کر چکے ہیں، ان کو 5-6 سال پہلے باقاعدہ واشنگٹن میں جو پینل ڈسکشن ہوئی ان میں ان کا نام استعمال کیا گیا. تو ایسی ایک جعلی خبریں پیدا کی جاتی ہیں، اور پھر جو وہاں جو ANI جو ایک انڈین نیوز ایجنسی ہے، بڑی اپنے طور پر بڑی وہاں پر کریڈیبل اور بہت بڑی نیوز ایجنسی سمجھی جاتی ہے، وہاں سے اس انفارمیشن کی لانڈرنگ ہوتی تھی. آپ نے تو منی لانڈرنگ سنی ہوگی نا، یہاں پر انفارمیشن اور نیوز لانڈرنگ ہوتی تھی، یعنی ایک خبر کو گڑھا جائے اور اس کو کسی اچھی ایک جو موقر آپ نے کسی ایک ادارے کو بنا دیا ہے، اس کے ذریعے وہ پھر اس خبر کو دوسرے تمام عالمی میڈیا میں پھیلایا جائے اور پاکستان کے بارے میں غلط تاثر لوگوں کو دیا جائے، اور کوشش یہ کی جائے کہ یورپین یونین اور اقوام متحدہ خصوصاً یہ 2 اداروں میں، اور اب بھارت ویسے پوری دنیا میں بے نقاب ہو گیا. تو یہ بہت میں نے کہا بھارت پوری دنیا میں بے نقاب ہو گیا. بالکل. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں کا، سوائے میں نے ایک آدھ کسی کا دیکھا ہے، علی زیدی صاحب جو منسٹر ہیں تحریک انصاف کے، انہوں نے کچھ ایک آدھ ٹویٹ کیا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی مجھے اس پر کوئی ریئیکشن نظر نہیں آیا جس کا کہ یہ متقاضی ہے، جس کی کیا جو ریئیکشن، جو رد عمل ہم کو دیکھنا چاہیے تھا پاکستان کی طرف سے، اور بتانا چاہیے تھا کہ دیکھو ہم کو جو دنیا بھر میں، دیکھیے اگر یہ صرف انڈیا کی حد تک ہماری بات ہوتی تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ اپنے عوام کو جو کچھ بھی پڑھاتے اور جو بھی سجھاتے رہیں وہ اپنا ہی برا کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے جو کھیل کھیلا ہے وہ اتنا خطرناک کھیل ہے کہ جو عالمی ادارے ہیں وہاں پر اپنا اثر و نفوذ بڑھا کے اپنے لوگوں کو وہاں داخل کر کے جعلی ناموں سے ویب سائٹس کھولی گئیں. وہ NGOs جو کہ 10 سال پہلے ختم ہو چکی تھی ان کو دوبارہ زندہ کر کے صرف پیپر پہ اور ویب سائٹ پر، اور یہ تمام چیزیں IT کی بیس پہ کی گئی ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی جی، اور اس کا تمام کا ٹارگٹ جو تھا وہ پاکستان ہے، ابھی بھی ہے. اب ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے. دیکھنا کیا ہے، ہمیں ہوش کے ناخن لینا ہوں گے. میں مزید آگے بڑھتا ہوں. فیصل، میں بات کرتا ہوں ذرا رایا صاحب سے. رایا صاحب، وزیر اعظم عمران خان انہوں نے اپیل بھی کر دی، یعنی ان کی شاید شخصیت اس کا تقاضا نہیں کرتی، لیکن قومی حوالے سے، قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا ہے اپوزیشن کو کہ احتجاجی پروگرام یا 2 یا 3 ماہ ملتوی کر دیں. اور یہ واضح طور پہ ان کی طرف اپیل تھی، اور کہتے تھے کہ جلسے جلوسوں سے حکومت نہیں، عوام کی زندگی کو خطرہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسی صورتحال ہے اور اپوزیشن مانے گی؟ دیکھیں رانا صاحب، خان صاحب کے موقف میں اور ورژن میں ہمیشہ ہم نے کنٹرڈکشن دیکھا. آج جس کووڈ کو وہ ایکسکیوز بنا کے جو اپوزیشن کی جماعتیں انہیں کہہ رہے ہیں کہ جلسے ملتوی کریں، کچھ عرصہ پہلے وہ اس کووڈ کو سیریس ہی نہیں لے رہے تھے. اور جب اپوزیشن کی جماعتیں اور بالخصوص سندھ گورنمنٹ اس پہ انیشیٹو لے کے ایک پازیٹیو رول ادا کر رہی تھی، تو اس وقت عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک اور صفحے پہ تھے.
اور وہ ان کا موقف کچھ اور تھا. لیکن آج جب کہ سیکنڈ فیز جسے یہ کہا جاتا ہے کووڈ کی، وہ آل دو مبینہ طور پہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ بہت سویئر ہے، لیکن جو بھی ہے سویئر ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کو ایکسکیوز بنا کے مجھے نہیں لگتا کہ اپوزیشن کی جماعتیں کبھی بھی خان صاحب کی اس اپیل پہ کان دھریں گی. اور یہ اپیل وہ کہتے ہیں نا کہ جو پی ڈی ایم کر رہی ہے اس کا اثر ہے یا نہیں، یہ اپیل اسی کا اثر ہے. نہیں چلیں وہ مانتے ہیں نہیں مانتے، آپ کو کیا لگتا ہے واقعی کووڈ نہیں ہے؟ کیونکہ دوسری لہر ہے اور اچھی خاصی جو کووڈ سے رول آؤٹ تو بالکل بھی نہیں کر سکتے، لیکن دیکھیں یہ تو پی ڈی ایم بھی نہیں کہہ رہی کہ کووڈ بالکل بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہے، لیکن ہم جو میئرز ہیں اس کے لیے پریکاشنری میئرز وہ لیتے ہوئے اور اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ کریں گے. اور بلکہ ایک جگہ پہ تو پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے یہ کہا تھا کہ وہ جو خرچے ایکسپینڈیچرز جو پولیس اور کی ڈپلائمنٹ پہ اور اپوزیشن کے جلسوں کو ناکام بنانے کے لیے جو ایکسپینڈیچرز کر رہے ہیں، وہی اگر جلسے میں آنے والوں کے لیے واک تھرو گیٹس، چیکنگ گیٹس اور پھر اس کے بعد ان کے لیے ماسک کا انتظام کر دیں تو وہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی. اچھا خاصا جم غفیر تو کل بھی تھا، تو کیا وہ جلسے میں ہی سب کچھ ہوگا یا کووڈ اسی میں پھیلے گا؟ یعنی صورتحال تو گیٹ ٹوگیدر کی ہے نا، جہاں پہ بھی اکٹھ ہوگا یہ صورتحال تو سامنے آئے گی. تو وہ تو ہے سر، وہ گورنمنٹ بھی کرتی رہی ہے، گورنمنٹ کے اجلاس میٹنگز. کیونکہ فیصل آپ نے ابھی جملہ بولا سیریسنس کے حوالے سے، بلکہ میں دو لفظ یہاں پہ استعمال کروں گا، دو دشمن کہ ایک تو وہ دشمن چھپا ہوا کہ جو ففتھ جنریشن وار کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ ہماری قوم سیریس نہیں لے رہی، ایک چھپا ہوا دشمن تو یہاں پہ بھی ہے اور وہ کورونا ہے. اس کے حوالے سے بھی سنجیدگی سامنے نہیں آ رہی. وزیر اعظم عمران خان جن کی شخصیت میں ہم نے بہت کم ایسا دیکھا کہ وہ قومی مفاد کے پوائنٹ آف ویو سے وہ اپیل کرتے ہوئے نظر آئیں، تو کل انہوں نے اپیل بھی کی ہے. آپ کو لگتا ہے پی ڈی ایم آنے گی؟ نہیں، میں رائے صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بہت بڑا تضاد ہے وزیر اعظم کے اپنی سوچ میں. میں یہ ان کے اخلاص پر، ان کے خلوص پر شک نہیں کر رہا. وہ یقیناً وہ سمجھتے ہوں گے، اور چونکہ اتنی اہم عہدے پہ فائز ہیں، ان کے سامنے پوری تصویر موجود ہے اس وقت کورونا وائرس کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے. یقیناً وہ مخلص ہو کر یہ بات کر رہے ہوں گے. لیکن چونکہ دیکھیں خود آپ کے اپنے لوگ جس طرح سے جا کے مل رہے ہیں، اور خود وزیر اعظم جہاں جہاں افتتاح کرنے جاتے ہیں، جہاں لوگوں کا ایک اچھا خاصا ہجوم ہوتا ہے، جہاں لوگوں ان ایس او پیز جو اب ایس او پیز، حالانکہ لوگ ایک عام آدمی بھی ایس او پی کہتا ہے، ٹھیلے والا بھی بیچارہ، ایک عام مزدور بھی، لیکن اس کو معلوم نہیں کہ ایس او پی ہے کیا. لیکن وہاں جو ہے کم از کم جو ایک طریقہ کار ہے اس کے لحاظ سے جو وضع کیا گیا، خود آپ کے اپنے لوگوں نے وضع کیا ہے، آپ کی اپنی مشینری نے اس کو وضع کیا ہے، اس پر خود آپ عمل درآمد نہیں کرتے. اور ابھی آپ نے دیکھی اپنے انٹرو میں جو بات کی تھی بٹ کی، ڈی جے بٹ کی، ظاہر ہے بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہے. لیکن اس وقت جو ہے پاکستان میں دو بٹ بڑے مشہور ہو رہے ہیں، ایک بٹ کڑھائی اور ایک ڈی جے بٹ. ہر جس کو دیکھو بٹ کڑھائی پہ جا کے کڑھائی کھا رہا ہے. بٹ کڑھائی کی تو فرنچائزز ہیں اور مجھے لگ رہا ہے ڈی جے بٹ کی بھی فرنچائزز ہوں گی. اور میں نے شاید اگر آپ یاد ہو کہ میں نے جملہ ایک بولا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ سیاستدانوں کے لیے ترا امتیاز ہوا کرتا تھا کہ وہ جیلوں میں جاتے ہیں یا پکڑے جاتے ہیں گرفتاریاں، تو یہ سند نہ بن جائے کسی بھی ڈی جے کے لیے کہ اس کا بھی گرفتار ہونا جو ہے مقبولیت کی ایک سند قرار دیا جائے گا. ہاں ظاہر ہے، دیکھیے ان کی ڈی جے بٹ تو ظاہر ہے اس وقت کم از کم پاکستان میں اور جہاں جہاں پاکستانی رہتے ہیں بڑا مشہور نام ہے. لیکن واقعتاً جو ویڈیو میں نے دیکھی ہے اور جس انداز سے وہ ہتھکڑی لگا ہوا، اس کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں اس وقت بھی، اور وہ اتنی عاجزی کے ساتھ، یعنی آپ نے جو بتایا کہ وہ اس وقت اس پولیس آفیسر کو جس کو دو جوتے مارنا چاہیے تھے سب کو مل کے، جو باتیں کہہ رہا تھا اس وقت، وہ بے غیرت وہ بھی کھڑا ہوا سن رہا ہے اسی طرح سے. اور وہ بیچارہ اتنا عاجزی کے ساتھ وہ بتا رہا ہے کہ جی آپ نے میری بہنوں کے نام آپ نے مانگے. سر پتہ نہیں اس کے باوجود بھی وہ اتنا پریشر میں، اس کو معلوم ہے کہ وہ بھی ہتھکڑیاں لگی ہیں، وہ جائے گا پھر اس کو جوتے مارے جائیں گے، پھر اس پر تشدد کیا جائے گا، پھر اس کو رسوا اور ذلیل کیا جائے گا. میں یہیں سے گفتگو شروع کروں گا. یہاں پہ ایک مختصر سا مجھے وقفہ لینا ہوگا. ناظرین پروگرام جاری، لیتے ایک شارٹ بریک، ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے اور میں یہ سلسلہ وہیں سے جوڑوں گا جہاں سے ٹوٹا تھا. فیض صاحب آپ بات کر رہے تھے ڈی جے بٹ کے حوالے سے، بلکہ میں ایک جملہ آپ کے سامنے رکھ دوں. انہوں نے بڑے واقعی عاجزانہ انداز میں بولا تھا کہ وردی پہن کر وردی کا احترام تو کریں سر. اور یہ پولیس اہلکار سے وہ بات کر رہے ہیں، افسر سے بات کر رہے ہیں. واقعی صورتحال تو ایسی ہے. تو میں مزید چاہوں گا کہ جو بھی آپ کہنا چاہ رہے تھے وہ تبصرہ آپ اپنا جاری کریں.
جی ڈی جے بٹ صاحب کا یہ جملہ جو ہے بڑا معنی خیز جملہ ہے، اور اس کی گونج جو ہے وہ صرف پولیس کے حلقوں تک محدود نہیں رہے گی، بہت دور تک جائے گی۔ اور یہ جو مطلب ایک بہت ہی مطلب ظاہر ایک عوام میں سے ایک شخص نکلا ہوا ہے، ایک ڈی بالکل جے ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا، پھر اس نے کہا کہ اور اس اپنی کا تو وردی ایک کا تو آپ روزگار خیال ہے، کریں۔ وہ روزگار ہے اور یعنی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، کوئی بھی شخص اس سے سروسز لے جی ہاں، سکتا ہے۔ تو وہ اس کو اس طرح سے تشدد کا نشانہ بنانا، اور وہ بالکل اس طرح سے جیسے جو باتیں اس نے کی ہیں اور بالکل، بیچارے نے جس اور وہ عاجزی کے اس نے ساتھ کی واضح ہیں، طور پہ آن دا ریکارڈ وہ اس کا باتیں بہت کی بڑا ہیں۔ امپیکٹ ہوگا، اس کا بہت بڑا اثر ہوگا۔ اور اس نے جو بات کی نا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر شخص اپنے رول کا، اپنی رسپانسبلٹی کا، اپنے مقام کا احترام کرے۔ دیکھیے اس کی بات مانی، اس نے کہہ دی ہے کہ روانی میں ایک بات، لیکن ذرا اس کو آپ آگے بڑھائیں۔ ہمارے ناظرین کو یہ بات سمجھ میں آنی صحیح چاہیے کہ صحیح، بلکہ کتنا میں بڑا یہی بات، فیصل میرے ساتھ موجود ہیں راجہ نذیر ایڈوکیٹ صاحب، تو میں ان سے تھوڑی قانونی حوالے سے بھی رائے لینا چاہوں گا۔ رائے صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آخر ڈی جے بٹ نے، پولیس ساتھ ان کے کھڑے تھا وہ اہلکار، اور وہ یہ بات بتا رہے تھے، اور وہ ایسی باتیں ہیں واقعی اس کو کسی بھی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایک شہری کے لیے بہت عجیب سی صورتحال سامنے آ جاتی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کے؟ میں جاننا چاہوں گا قانونی پہلو۔ جی رانا صاحب دیکھیں، ڈی جے بٹ جو ہے ایک پروفیشنل ہے، اور دیکھیں ہمارے ملک کے اندر جس طرح پہلے ہی بزنس تباہ ہو رہے ہیں، اب دیکھیں لڑائی اگر پولیٹیکل لڑائی اپوزیشن اور گورنمنٹ کی ہے تو اس میں پروفیشنلز کو آپ کیوں کراش کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہ اس کا رائٹ ہے، وہ بزنس ہے اس کا، کہ کوئی اسے ہائر کرتا ہے، جس طرح کہ گورنمنٹ پہلے اسے گورنمنٹ پارٹی نے ہائر کیا، پورے 5 سال وہ ان کی خدمات کے لیے حاضر رہا، ابھی بھی وہ یہی کہتے ہوئے اور نظر آئے ابھی کہ بھی میں وہ ٹائیگر ہوں آپ کا، ابھی میں اس بھی سے نہیں اس بدل نے رہا۔ کہا ہے یہ ساری بالکل، یہ بات۔ اور لیکن وہ صورتحال انہوں نے بتائی اپنی اور واضح۔ دوسرا جو پولیس کا کنڈکٹ ہے، گالی گلوچ اور اس کو مار پیٹ، یہ سارا پولیس آرڈیننس 2002 کی وائلیشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ان پولیس افسران کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے کہ جنہوں نے اسے ابیوز کیا، اسے ٹارچر کیا۔ دیکھیں اور وہ کہیں نہ کہیں ادارہ بھی اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی نوٹس تو لے گا۔ لینا چاہیے، اگر ادارہ نہیں بھی لیتا تو یہ سیاسی، اب دیکھیں یہ آن ریکارڈ اور سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ یہ وائرل ہو چکی ہے ویڈیو، اور اس کو لازماً ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ پروفیشنلز ہیں، یہ ان کو، اب دیکھیں آپ کی لڑائی اپوزیشن کی جماعتوں سے، نون لیگ سے، پیپلز پارٹی سے، باقی دیگر جماعتوں سے، آپ اگر ان کے خلاف ان کو افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان کو کچھ کہیں، تو آپ پھر پروفیشنل کرسیوں والے، ڈی جے بٹ جن کے یا کاروباری دیگر جو لوگ لائٹنگ ہیں۔ والے جو بزنس جن کا تعلق ہے بزنس سے، تو وہ دیکھیں وہ صرف ان کا ذاتی نقصان نہیں ہے، وہ تو ملک کا نقصان ہے، ملک کی اکانومی کا نقصان ہے کہ اگر ان کے خلاف آپ اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں۔ اور میں ایک اور بات بتاؤں، یہ ڈی جے بٹ ایک ایگزامپل ہے، یہ عبرت ہے میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی میں کوئی سرپرائز آئے گا۔ اب دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جمہوری ارتقائی عمل کو کس طریقے سے خراب کیا گیا، کبھی اسلام کے نام پہ، کبھی روشن پاکستان کے نام پہ، کبھی نئے پاکستان کے نام پہ۔ بھائی ڈیموکریسی کے اندر نہ کوئی نیا ہے نہ کوئی پرانا، یہ ایک ارتقائی عمل ہے، اس کو چلنے دیں۔ یہ دراصل یہ جب بھی اسلام کے نام پہ، روشن پاکستان کے نام پہ یا نئے پاکستان کے نام پہ ڈی ٹریک کیا گیا، تو یہ دراصل جمہوری نظام کو ڈی ٹریک کیا گیا۔ اس کو چلنے دیں، اس میں ایکسپیرینس، لوگوں کا ایکسپیرینس، پولیٹیکل پارٹیز کا ایکسپیرینس، پولیٹیشینز کا ایکسپیرینس، سب یہ سے بڑی بات تو عوام یہ ساری چیزیں یہ سیکھیں گے۔ ابھی دیکھیں کہ قوموں کی زندگی میں 70 ایئر از نتھنگ۔ بالکل، جن خان صاحب یا ہمارے سیاسی قیادت جن لوگوں کی ایگزامپلز دیتے ہیں، ان کو سینچریز ہو گئی ہیں اس پروسیس کے اندر، اور وہ تو نہیں کہتے کہ فلاں پارٹی کی باری لگی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں ان پارٹیوں نے، میں ایک صرف جملہ کہہ کے پھر اسے کنکلوڈ کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ یہاں پہ کہتے ہیں نا کہ ان پارٹیوں کی باری لگی ہوئی ہے، اب دیکھیں کہ وہاں پہ بھی باری ہے، لیکن وہ جمہوری ارتقائی عمل میں ان کی خاندانی جو اجاراداری ہے پولیٹکس سے ختم ہوگی، انہوں نے اپنے اپنے کینڈیڈیٹس دے کے ان کو ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے تحت ان کو لے کے آتے ہیں، اور اب وہ اس پہ آ گئے، لیکن اس کے لیے ٹائم چاہیے۔ کوئی سرپرائز شارٹ کٹ یا روشن پاکستان یا نیا پاکستان کے ذریعے یہ تبدیلی نہیں آ سوال تو میں سکتی۔ سر سے پوچھوں گا اس حوالے سے، لیکن آپ سے ابھی میں ایک سوال ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، تحریک چل رہی ہے، گیٹ ٹوگیدر ہو رہے ہیں، کارنر میٹنگز چل رہی ہیں، خطابات بھی چل رہے ہیں، بیانات بھی چل رہے ہیں، کووڈ بھی ہے جس کے بارے میں واضح طور پہ ریکارڈز بھی آپ کے سامنے ہیں، لیکن اب تو ایک نئی صورتحال ہے اور نیکٹا نے ایک الرٹ جاری کر دیا ہے، اور کل کی جو صورتحال ہے، لاہور سے را کے فنڈنگ یافتہ 5 افغان دہشت گرد بھی گرفتار کیے گئے ہیں، اور ان سے بارودی مواد، اسلحہ، حساس مقامات کے جو ہیں
ویڈیوز برآمد ہوئی ہیں. تو ایسی صورتحال میں جب الرٹ جاری ہوتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک طرف تو اجازت بھی نہیں دی گئی پنجاب حکومت کی جانب سے، شاید انہی تمام وجوہات کے پیش نظر ہے، واضح انکار کر دیا گیا پی ڈی ایم کو، دوسری جانب پی ڈی ایم بضد ہے، ادھر سے الرٹ بھی جاری کر دیا گیا. یہ ساری کی ساری صورتحال آپ کیسے دیکھ رہے ہیں قانونی حوالے سے کہ تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے؟ کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیں رانا صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے ڈیموکریٹک جو سسٹم ہے نا، اس کو پچھلے کوئی تقریباً ایک دہائی بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے سے مختلف خطرات ہیں. پہلے ٹیررزم کا تھا، پھر کووڈ آ گیا، اور اب دیکھیں ہم نے اس سسٹم کو چلانا ہے. ایک سائیڈ پہ کووڈ ہے، ایک سائیڈ پہ ڈیموکریسی اپنے ارتقائی عمل، گورنمنٹ چل رہی ہے، اپوزیشن اپنا رول ادا کرے گی، اس میں بیلنس رکھنا ہے. اب دیکھیں کہ تھوڑی دیر پہلے جس طرح کے 5th جنریشن وار کی بات ہوئی، بالکل میں سمجھتا ہوں اس پہ آلدو کے بڑی کمپریہنسو ڈسکشن کی ضرورت ہے، لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ 5th جنریشن وار میں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو روکا جائے، اس کو توڑا جائے، اس کو ڈی فیم کیا جائے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنلی مسلم ممالک کے ساتھ یہ کنسپائریسی ہے. صحیح. آپ اگر دیکھیں کہ جن ممالک میں شام، مصر، عراق، آپ بڑھتے جائیں جہاں جہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کرائسس ہوئے، وہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو یا تو مار دیا گیا، یا ان کو ڈی فیم کیا گیا، یا ان کے پورے سٹرکچر کو جو ہے وہ ڈیمولش کر دیا گیا. صحیح. جس کی وجہ سے وہ قوم بکھر گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں جہاں پہ اداروں کی سینٹرٹی ضروری ہے، جہاں پہ مسلح افواج کا سٹرونگ ہونا ضروری ہے، جہاں پہ جوڈیشری کا سٹرونگ ہونا ضروری ہے، وہاں پہ ہماری سیاسی قیادت اور سیاسی جماعتوں کا سٹرونگ ہونا بھی بہت ضروری ہے. صحیح. فیض صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گا اور میں یہی بات آپ کے سامنے بھی رکھوں گا کہ نیکٹا کی جانب سے بھی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. 5 افراد گرفتار کیے گئے ہیں، افغان افراد، اور وہ فنڈڈ بائی را ہیں. اور آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں جاننا چاہوں گا وہ جو لفظ آپ استعمال کر رہے تھے نا 5th جنریشن، یہاں پہ بھی تانے بانے ویسے ہی ملتے ہیں اور دنیا نے تو جان لیا ہے. تو یہ صورتحال مزید گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ لیکن رانا صاحب، پہلی بات تو یہ، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا اپنے پہلے کامنٹس میں، کہ 5th جنریشن وار کی ٹرمینالوجی سے، اس ایکسپریشن سے میں خود بذات خود اتفاق نہیں کرتا. کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو ایگزسٹ کرتی ہے، وہ صرف پاکستان میں ایک نعرہ لگایا گیا ہے. دنیا کے کسی اور ملک میں، کسی اور معاشرے میں یہ چیز نہیں آپ کو نظر آتی. 4th جنریشن وار البتہ یہاں ایک امریکن جو ایک دفاعی سائنٹسٹ تھے، انہوں نے ایک پیپر لکھا تھا وہ 1989 میں. تو اس کے بعد سے اب تک کوئی 5th جنریشن وار نہیں آئی. تو یہ معاملہ یا مسئلہ تو ٹائٹل کے ساتھ درپیش آ رہا ہے نا، ایکٹیویٹیز تو ویسی ہی ہیں. بنا دیا. ہاں، تو ہم لوگ جو ہے اس جو ایکسپریشن کو، اس ٹرم کو بہت لائٹلی یوز کر رہے ہیں، اور صرف اس کو ایسا ہم نے بنا دیا ہے کہ یہ کوئی پروپیگنڈا وار ہے. حالانکہ یہ ایک بہت ہی مطلب ایک باقاعدہ ایک جنگی ایک ٹرمینالوجی ہونا چاہیے تھا، اس کو اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے تھا. اب آپ کی طرف میں آتا ہوں دوسرے جو سوال. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہمارے پرائم منسٹر نے تبدیلی کی بات کی، نیا پاکستان کی بات کی، انہوں نے اپنے کرپشن فری معاشرے کی بات کی، نئے اپرچونٹیز کی بات کی، نوکریوں کی بات کی، تو اب آپ یہ دیکھیے ذرا ہر چیز پر ان کو جج کریں. نوکریوں کی بات کی، آپ بٹ صاحب کو دیکھیں کہ ڈی جے بٹ کو ٹارگٹ بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ایک فرد کو ٹارگٹ بنایا، اور وہ فرد ہے جو پرائم منسٹر کے ساتھ اسٹیج پہ کھڑا ہوتا تھا، جو ابھی بھی اپنے آپ کو ٹائیگر کہہ رہا ہے اور ابھی پرائم منسٹر کے ساتھ قریب ہے. وہ ایک اتنا اور متاثر اس کا سورس آف انکم ہو رہا ہے. تو اس کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے، اور اس کی پوری ٹیم کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے کہ ان کے جابز جا رہے ہیں، ان کی نوکریاں جا رہی ہیں. اچھا، پھر تبدیلی کی بات آپ نے کی تھی. آپ اگر تھوڑی سی ذرا ایک ڈیسنسی لے کے آتے، نفاست، شرافت اپنی سیاست میں، آپ بجائے یہ کہ یہ لوگوں کو نشانہ بنائیں ان کی ناموں کا، اور وہاں پر اس طرح کے باقاعدہ، اب تو یہ ثابت ہو گیا نا کہ آپ کے اپنی میڈیا سیل سے، سوشل میڈیا سیل سے وہ ٹرینڈز، شرمناک ٹرینڈز ٹویٹر پہ چل رہے ہیں جو پاکستان کی ریپوٹیشن کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. وہ بھی تو آپ نے جو تبدیلی، کون سی تبدیلی ہے یہ؟ آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ ایک سیاسی سرگرمیوں کی باقاعدہ اجازت دیتے، اور اگر آپ ایک اچھا رویہ اختیار کرتے تو مجھے یقین ہے کہ دوسری پارٹی بھی مجبور ہوتی عوام کے سامنے کہ وہ بھی ایک تھوڑی سی ایک نفاست کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ اپنا بیہیویئر رکھتی سیاست میں. لیکن آپ نے نئے پاکستان کا نعرہ لگایا، لیکن آج پھر اسی جناب وہاں پر جو جلسہ گاہ ہے وہاں پر پانی چھوڑا گیا، جو کہ 60 کی دہائی میں آپ کے ایوب خان صاحب نے کیا تھا.
تو یہ کیا نیاپن آپ لے کے آئے ہیں؟ آپ نے کون سی تبدیلی وہ لے کے آئی جس کے ذریعے کہ وہ جو چیز آپ اپنے لیے اچھی سمجھتے تھے 126 دن کھڑے رہ کے آپ نے قومی مفاد کا کوئی پاس یعنی نہیں آپ کو رکھا، لگتا ہے کہ چائنیز حکومت کی جانب سے کچھ ایسا کیا جا رہا ہے جو کہیں نہ کہیں پی ڈی ایم کو تقویت بھی دے رہا ہے اور معاملات اور مسائل کو بڑھا رہا ہے؟ ان کی نہیں، اس وقت ان کو سیریس ٹرسٹ ڈیفیسٹ، ہمارے پرائم منسٹر کو اور پوری حکمراں پارٹی کو اس وقت سیریس صحیح. ٹرسٹ ڈیفیسٹ میرے پاس وقت محدود ہے فیصل، ہے۔ مجھے ایک دو جملہ چاہیے کہ کورونا واقعی سیریس صورتحال ہے، ایسی صورت میں یہ جلسہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، جلسہ ہونا چاہیے، چونکہ اس لیے ہونا چاہیے کہ آپ کا معاشرہ بحیثیت مجموعی کورونا کی جو ایس او پیز ہیں اس کا خیال نہیں رکھ رہا، آبزرو نہیں کر رہا، تو صرف ایک واقعے کو نشانہ بنا کر اس کو روکنا وہ صحیح مناسب بات نہیں ہے اور کوئی اس پہ یقین نہیں کرے گا۔ صحیح. رائے صاحب ایک جملہ مجھے کورونا کے حوالے سے چاہیے، بہت محدود وقت. سر دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح فیض صاحب نے کہا کہ اگر تو دیگر جو شعبۂ زندگی ہیں اس میں اتنی سٹرکٹنیس ہے تو پھر تو اس کو پابندیاں بھی جسٹیفائڈ لگتی ہیں، لیکن اگر باقی زندگی اور گورنمنٹ کی جو ایونٹس اور تقریبات ہیں وہ چل رہی ہیں تو صرف اپوزیشن کو اس کووڈ کے نام پہ روکنا یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا۔ صحیح. رائے صاحب وقت کی قلت کے بعد مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی آمد کا شکریہ. فیصل آپ کی شرکت، وقت اور تجزیے کا بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.